अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में आए तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में 3-4 चीज़ों के बड़े चर्चे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीडीएम की मूवमेंट है, जो कि हमने देखा कि इस्तीफों से बात शुरू हुई, इलेक्शन के बाइकआउट की बातें हुई, फिर डेडलाइन दी जाती रही हुकूमत को, लॉन्ग मार्च की बातें हुई, फिर हमने देखा कि सारे के सारे बयानात बदल गए। कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, जिसके बाद हमने देखा कि नून लीग की तरफ से इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आए। आज भी हमने देखा कि मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। साथ में ये कहा गया कि 2021 जो है वो इलेक्शन का साल होगा, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हम हुकूमत को अवामी इशूज़ पर टफ टाइम देंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रहकर किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस पार्लियामेंट को नून लीग पहले दिन से ही जाली कह रही थी, इस्तीफे देने की बात हो रही थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसी पार्लियामेंट में रहकर हुकूमत को टफ टाइम दिए जाने की बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, दीगर भी बहुत सारे मामलात हैं। हम देख रहे हैं कि ब्रॉडशीट का भी मामला है, जिसके हवाले से हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बनाई और फिर उसके सरबराह पर अपोजिशन की जमातों की जानिब से एतराज़ किया जा रहा है। इस पर सूरत हाल क्या बनेगी? सेनेट इंतखाबात भी ज़ाहिर है अब आने वाले हैं, इस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये और दीगर बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और इसी सब पर बात करने के लिए कुछ ही देर में स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत और रहनुमा PTI उस्मान बसरा साहब। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। एहतशाम साहब, हमने देखा कि पीडीएम की ये जो सारी तहरीक रही, बात इस्तीफों से शुरू हुई, लॉन्ग मार्च, फिर डेडलाइन पर डेडलाइन दिया जाता रहा। अब बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, मरियम आज कह रही हैं कि हम ओपोजिशन जो है वो टफ टाइम देगी हुकूमत को, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए। क्या हो गया अचानक? लगता है कि एहतशाम साहब उसी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ रहा है। बात बनी नहीं। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। मेरा ख्याल है विदाउट बीइंग बायस्ड, और कहा जाता है कि परसेप्शन सियासत में बड़ा अहम होता है सोनिया। अभी आप देख लें 4 माह का अगर आप तजिया कर लें, जनवरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। अभी आप देख लें कि जो इंडिपेंडेंटली लोग बातें कर रहे हैं, और मैं आज देख रहा था कि जो बड़ा नरम गुशा रखने वाले सियासी पार्टियों के रहनुमा, और वो लोग जिनसे पीडीएम वाले मशवरे भी करते हैं, अच्छे वकीलों की बातें भी कर रहे हैं। देखिए, उन एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी, बल्कि लिखा अपने ट्विटर में अकाउंट में एक चीज़ भेजी उन्होंने, एक छोटा सा पीस भी लिखा उन्होंने। उनका एक कुंडी साहब हैं, पूरा नाम अभी याद आ जाएगा। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की सियासत की नाकाम तरीन ये तहरीक है। वो लोग हैं, ये कुंडी साहब वो हैं जो उठते बैठते इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते। चले, मैं कहता हूँ कि नाकाम तरीन का लफ्ज़ अगर सख्त है तो गैर मुअस्सर तरीन हम इसको ज़रूर कह सकते हैं। देखिए सोनिया, होता क्या है कि आप सियासत में जब आप अपने पत्ते खेलते हैं तो आप अपने मकासद आदाब मुकर्रर करते हैं। आदाब को अगर आप देखें, ना तो पीडीएम एस्टैब्लिशमेंट जो है ना अपने साथ मिला सका, ना ही आम आदमी को अपने साथ मिला सका, ना ही हुकूमत को कोई बड़ा टफ टाइम दे सका निकालने के हवाले से। फिर दूसरा देखें, जो कह रहे हैं तो पीडीएम में ज़हनी तौर पे जो एक कहते हैं बड़ा तज़ाद है, उनके बयानिए में फ़र्क है, उसका उन्हें नुकसान हुआ। ये सारी बातें अपनी जगह, इस पर फ़ौरन अगेंस्ट बहस भी हो सकती है, लेकिन एक वो हकीकत जिससे मेरा ख्याल है कोई जिसको छुटला नहीं सकता, वो ये है कि जिस तरीके से ऐन मौके पे आके बिलावल भुट्टो जरदारी ने और उनके वालिद साहब जरदारी साहब ने एक ऐसा कार्ड खेला है, ऐसा कार्ड फेंका है जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। लेकिन एहतशाम साहब, पहले दिन से वैसे शुकूक-ओ-शुबात थे नहीं पीपल्स पार्टी को लेकर के, वो अपनी जगह पे थे, अपनी, यू आर वेरी राइट, अपनी जगह पे थे। लोग ये कहते थे कि जी पीपल्स पार्टी उस हद तक नहीं जाएगी, कुव्वतों को नाराज़ नहीं करेगी, मुख्तदर को नाराज़ नहीं करेगी, अपनी एक हुकूमत बनी बनाई मिली हुई है उसको नाराज़ नहीं, ख़त्म नहीं करेगी, सेनेट के इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी। ज़मीनी इंतखाब आपने देखा, लड़के उन्होंने अरबाब रहीम जैसे तकड़े आदमी को डबल वोटों से उन्होंने, उनके बंदे ने हराया वहाँ पे। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि जी ये सारा कुछ क्यों करना पड़ा? अब ये बात बड़े वाज़े तौर पे सामने आ गई है कि जी अब लॉन्ग मार्च की बात भी पीछे रहेगी, अगरचे मरियम साहब कह रही हैं और वो ये भी कह रही हैं कि जी हम मुनासिब वक्त देखेंगे। लेकिन ये चले, ये उन पर छोड़ देते हैं, मुनासिब वक्त देखें, शटर डाउन करना है, उसके बाद धरना आपने देना है, पार्लियामेंट से इस्तीफे देने हैं। अब ये सारी चीज़ों से वो सॉरी करके पीछे हटे हैं। अब ये जो बात एक नई बिल्कुल आउट ऑफ नो वेयर आई कि जी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन, अतम एतमाद की तहरीक जो है हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे। और आपने देखा कि कल जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब रहनुमा, उन्होंने सवाल उठाया कि जी आपके पास नंबर गेम में आप पहले ही पीछे हैं,
تو آپ یہ کیسے کام کریں گے؟ بلاول بھٹو کو کہا تو میں ہنس کے سوچ رہا تھا کہ بلاول کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو میرے ابے نو نہیں جانتا ہے کہ وہ جو کام دکھا سکتے ہیں انہوں نے دکھایا. بلوچستان کی حکومت کس طرح گرائی انہوں نے سب کو پتہ ہے. کس طریقے سے سینٹ کا الیکشن یہی صاحب جو چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا, ان کو ہٹانے کے لیے کیا موو بنی تھی, آپ نے دیکھا معاملہ کس طرح خراب ہوا. لیکن احتشام صاحب اگر یہ تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف اور اسپیکر کے خلاف, پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ دوسرا وہ جو پنجاب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں, اتحادیوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پہلے میں آپ کو کے خلاف کامیاب ہو سکتے ہیں. رائٹ, دیکھیں پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 172 آپ کو ووٹ چاہیے عدم اعتماد کرنے کے لیے. 50 کے پی ایم پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, باقی سارے لوگ ملا بھی لیں تو اتنے نہیں نمبر بنتے. پنجاب میں صورتحال سونیا بالکل بدل گئی جب سے پی ایم ایل کو کے ساتھ معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ 20 سال کے نیب کے مقدمات جو تھے سارے کے سارے واپس ہو گئے ٹھیک ہے نا. آج پی ایم ایل کیو کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی وہاں پہ الیکشن لڑنے جا رہی. یہی پرویز الہی صاحب اتنے اسٹرانگ آدمی, آپ کو پتہ ہے اتنے تکڑے آدمی ہیں, جب ان کا الیکشن ہوا تھا اسپیکر کا انہوں نے چیف منسٹر سے زیادہ ووٹ لیے تھے, اور لوگوں کی آج بھی لوگ سوچ رہے ہیں اس بات پہ کہ کیسے ممکن ہو گیا. دیکھیں 3 چیزیں ہیں بڑی جلدی میں بتا دوں. پہلی تو بات ہے کہ جو ایک لوزر ثابت ہوئے ہیں پی ڈی ایم والے, فوری طور پہ کچھ حاصل نہیں کر پائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس اسمبلی سے انہوں نے الیکشن لڑا, جس کو صدارتی الیکشن لڑا جس میں وہ ہارے, اس کو وہ جال دی. اور اب دیکھیں جس طریقے سے مریم صاحبہ جو ہے نا وہ واپس آ کے جی ساری چیزیں ہم پارلیمنٹ سے کروائیں گے. پارلیمنٹ واٹ ہیپن آل آف اے سڈن آپ کو پارلیمنٹ جو آپ کو اتنی عزیز ہوگی. دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا اس کو فوری طور پہ اس انداز میں لیتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ پارٹی بن جائے. بھئی پارٹی بننے کی بات نہیں ہے, میرا کام یا آپ کا کام پارٹی بننا نہیں ہے. بسرا صاحب ماشاءاللہ آگے یہ پارٹی بنے, یہ پارٹی کے ہیں, لیکن سوال یہ کہ کچھ تجزیہ جو ہے نا آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے تجزیے سے بہت سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن اتفاق بھی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو فوری طور پہ جس کا جواب لوگوں کو نہیں ملتا کہ جی آپ منزل کا تعین کرتے ہیں, آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ان مرحلے میں ہم نے پہلے 2-2.5 مہینے میں ہم نے جلسے جلوس کرنے ہیں, اس کے بعد جناب ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ آئے ہیں یہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے, اب 2,500-3,000 ہزار سے لوگ زیادہ نہیں. آپ بھی دیکھیے, میں بھی دیکھی, پنڈی سے میں آیا تھا, کتنے لوگ تھے سب کو پتہ چل گیا. اب دیکھیں سیاسی طور پہ تو بہت بڑا نقصان پی ڈی ایم کو ہے, فوری طور پہ حکومت کے لیے کوئی بڑی مشکل پیدا نہیں کر سکتے. اب یہ دوبارہ سے بیٹھیں گے اپنے جس کو کہنا چاہیے ورکنگ دوبارہ سے کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا. دوبارہ سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی کہ چیز نہیں ورکنگ کرنے لیکن فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے چیزیں دور ہو گئی. صحیح. چلیں عثمان سعید بصرہ صاحب ترجمان پنجاب حکومت, رہنما پی ٹی آئی بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ حکومت منتیں کر رہی ہے, نعروں مانگ رہی ہے ہم سے, ہم نے نعروں دینا نہیں ہے. پہلے میرے خیال سے شارٹ سنوا دیتے ہیں عثمان سعید بصرہ صاحب آپ کو, پھر اس پر مزید دیں. عثمان سعید بصرہ صاحب, مریم نواز تو کہہ رہی ہیں ہمیں نعروں کسی صورت نہیں دیں گے, تو یہ مشکل نہیں ہو جائے گی آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم ایک عام فہم زبان میں ایک بات کرتے ہیں, کون کیا ہے ماضی گواہ ہے. انسانوں کی جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ ان کے اعمال سے بنتی ہے, اور وہ سی وی جو ہم اپنے اعمال سے لکھتے ہیں وہ ہماری پشت پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے ہم کیا ہیں. مریم کو اس پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ ایک ہی کریڈیبلٹی ہے مریم صفدر اعوان کی, اور وہ یہ ہے کہ وہ کریڈیبل جھوٹی ہیں. دیکھیے جب ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے معیوب سا, لیکن کیا کریں, اس کے علاوہ میرے پاس اردو کے اگر دبستان گلستان اردو بھی سارا میں دیکھ لوں نہیں ملتا. ایک ایسی خاتون جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ عملی طور پہ سیاست کبھی کی نہیں, کونسل کبھی الیکٹ نہیں ہوئی, نان الیکٹڈ ہیں. اپنے والد کے ٹیلی فون کی نصیحت کے اوپر جو انہوں نے کی ہے فوج کو گالم گلوچ کرو, اداروں کے اوپر حملہ کرو, اس کے علاوہ ان کے بھائی بھی آج کل خاموش ہو گئے, اب نہیں کر رہے. اچھا دیکھیے نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں, کوئی بیان نہیں آیا اس طرح. دیکھیں ان لوگوں نے اصل میں پہلی ذرا بات مکمل کروں, ایک ہی کریڈیبلٹی اس خاتون کی ہے کہ یہ کریڈیبل جھوٹی ہیں. سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا, جعلی ٹرسٹ ڈیٹ دی, قطری خط دیا. میں تو گاؤں سے میرا بیک گراؤنڈ ہے احتشام بھائی, ہمارے ہاں تو کوئی شخص ایک دفعہ جھوٹ بولتا پکڑا جائے نا گاؤں کے اندر, دوبارہ اس کا نام ہی باقاعدہ فلاں ابن جھوٹا ہی ڈال دیتے ہیں, اور وہ دوبارہ کبھی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر وہ روز آ جاتی ہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں حکومت ہم سے, او بھائی بی بی تم کنوکٹڈ ہو, تم سزا یافتہ ہو, تمہیں چوری میں سزا ہوئی ہے, ایسٹ بیونڈ دا مین چھپانے میں تم سے سزا ہوئی ہے, تمہاری کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اگر تمہاری کریڈیبلٹی ہے مریم صفدر اعوان تو مرحوم ڈبل شاہ کی بھی کریڈیبلٹی ہے. اگر مرحوم ڈبل شاہ کی کریڈیبلٹی اس معاشرے میں ہے تو پھر اس کی بھی ہے. ڈبل شاہ پہ ایک جملہ کہہ دوں, سراج الحق صاحب نے آج جو جماعت اسلامی کو انہوں نے کہا کہ جی ڈبل شاہ تو لوٹتا تھا نا, ڈبل کرتا تھا پیسے, انہوں نے کہا آپ نے مہنگائی 4 گنا کر دی. اصل میں وہ بیچارے ایک ذہنی عارضے کا شکار ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک اتحاد میں ہمارے خلاف میدان میں اترے تھے, اور پتہ نہیں کس نے ان سے لیتے ہیں بہرحال. تو وہ میں نہیں, وہ تو ابھی وہ بیچارے کو سیاسی اپنی بقا کی جنگ لڑیں. آپ دیکھیں مریم کا آج یہ کہنا,
آپ ان سے یہ پوچھئے کہ تمہارا بی بی باپ سزا یافتہ مجرم ہے جس کے متعلق ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ وہ یہاں نظام کو چکمہ دے کے چلا گیا. تم لوگ اپنے چوری بچانے کے لیے این آر او کی ایک مہم چلا رہے ہو. تمہاری ساری فیملی بھائی اشتہاری ہیں, ایٹ لارج ہیں, پاکستان کے قانون کو مطلوب ہیں چوری میں. تم ایسا اپنے کو ذمہ دار ٹھہرنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو چکمہ دے کے چلیں گے؟ پی ٹی آئی کی حکومت سمجھتی ہے؟ دیکھیے ہم بھی اس نظام کا حصہ ہیں جس کے متعلق عدالت نے کہا کہ وہ پورے نظام عدل کو بھی چکمہ دے کے چلے گئے ہیں بھائی صاحب جو ہیں. اور اب وہ وہاں یہاں پہ میں اب کیا کہوں کہ حرام خوری کرتے رہے ہیں, وہاں پہ ہوا خوری کر رہے ہیں جا کے. اس لیے ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ حکومت آج اس ملک کا وزیر اعظم احتشام بھائی تاریخ کی پاکستان میں پہلا وزیر اعظم ہے جو صادق امین ہے, سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کی اپنی فیملی کا کوئی ایک شخص حکومت میں شامل نہیں ہے, اور یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کے بدترین سیاسی مخالف اس کے اوپر کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا پائے. اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے دیں, پھر صادق امین نہیں رہیں گے وزیر اعظم. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مریم جو ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ گفٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھیے اگر یہ کہیں اندر ہوتی نا تو یہ جو ماشاءاللہ سے جو مطلب آپ بائی ڈیفالٹ مزے کر رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سنیں یہ جو الیکشن کمیشن کی بات ہے نا سونیا, اس کے اوپر سنیے. اس سے پہلے اس موصوفہ نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ جناب عمران خان کی حکومت اور وزراء جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک وہ ویڈیو اٹھا کے لگا دی ایک آدمی کی. جب اس کو پروب کیا پتا چلا ان کے والد محترم اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں فضل الرحمان ڈیزل کے ایک وزیر جو اجمل قادری ان کے ساتھ مل کے اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے تھے, پروو ہو گیا. یہ شرانی صاحب حسین احمد صاحب نے آج سوال اٹھایا پریس کانفرنس میں. اگلا ایک نمبر. دوسرا, اس خاتون نے کہا کہ جناب براڈ شیٹ الحمدللہ میرے باپ کی بے گناہی کا ثبوت آ گیا. اب براڈ شیٹ کو پروب کرنے لگے ہیں, الحمدللہ ہم نے کمیٹی بھی بنا دی ہے, لیکن اپیرنٹلی پریما فیشی اس میں نظر آ رہا ہے ان کی 820 ملین کی وہ پراپرٹی جو بھی نظر میں نہیں تھی. آپ کا قصور اس میں یہی کہ ہائی کمیشن سے 29 ملین ڈالر ان کے اکاؤنٹ سے لے کے انہوں نے موسوی صاحب کو دے دیا, ان کی موج کرا دی. سر دیکھیے احتشام بھائی, ابھی ہم اس مریم کو ڈسکس کر لینا. یعنی کہ اسرائیل کا معاملہ, اس نے ٹویٹ کیا, وہ ایک غلط ویڈیو کے بعد میں ڈیلیٹ کی, اپنے باپ اور اپنی حکومت اور فضل الرحمان کو بے نقاب کر دیا. براڈ شیٹ کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ہماری بے گناہی آ گئی. براڈ شیٹ میں اب پتہ چلا کہ 76 حرام کی کمائی سے بنائی ہوئی جائیدادیں اس موصوفہ کی خاندان کی اس کی عمر فیصلے میں لکھی ہوئی ہیں, وہ عدالت کا فیصلہ ہے. یہ دونوں بھی انہوں نے ہی بے نقاب کیے تھے, اپنے آپ کو پھنسوایا تھا. تیسرا اب الیکشن کمیشن کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ کا کیس, فورن فنڈنگ حضور والا یہ تھی جب آپ کو ہم نہیں کہہ رہے, بلاول بھی کہہ چکے ہیں, بے نظیر بھی کہہ چکی ہیں, اور اس کے اوپر خواجہ خالد کی 6 سال ہو گئے ہیں. سنیے جان کے وکیل بدل دیتے ہیں آپ. اب یہ ہوگا کہ خواجہ خالد نے جو کہا تھا کہ میں وہاں موجود تھا, کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے, وہ تھی فورن فنڈنگ, بین آؤٹ فٹ سے پیسے لیے, اور بلاول کے بیان موجود ہے کہ میری ماں کی حکومت گرانے کے لیے وہاں سے پیسے لیے. اور فضل الرحمان اس میں برہنہ ہوگا اللہ کے فضل سے, جس آدمی کے لیے حافظ حسین احمد نے آن ٹیلی ویژن آپ کے ٹی وی کے شو میں انہوں نے آ کے کہا ہے کہ ان کو میرے سامنے لیبیا سے فنڈنگ ہوئی ہے. فورن فنڈنگ صدام حسین کا بھی نام آتا ہے, صدام کا بھی, عراق کا بھی آیا. دیکھیے فورن فنڈنگ کس سے نہیں لے سکتے, حکومتوں سے نہیں لے سکتے, بیرون ملک سے, این جی او سے بڑی نہیں لے سکتے, ملٹی نیشنل کمپنی سے نہیں لے سکتے. انہوں نے اسامہ بن لادن سے لیا ہوا ہے. اب ہم لے کے آئیں گے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہم کروا رہے ہیں. 40,000 پہلی پاکستان کی سیاسی پارٹی ہے جنہوں نے اپنا ریکارڈ. یہ بھی بتا دیں کہ مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو گرانے کے لیے وہ کہا جاتا ہے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر بن لادن سے لیے. سر 10 ملین ڈالر لیے, اور وہ خواجہ خالد کی ایک کتاب کے اندر ان کی مسز نے کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر انہوں نے ایویڈنس ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اور بلاول بھٹو جو ان کے اپنے آج کل جو بڑا جفیاں ڈالے ہوئے دونوں 10,000 دفعہ تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میری ماں کی حکومت جفیاں کم ہو گئی, ویسے پیچھے ہو گئے. نہیں وہ اصل میں دیکھیں یہ تھا میرج آف کنوینئنس, یہ مکا کرنا چاہ رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, آپ دیکھیے میں کیوں اپنے وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہوں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم کو ایسے لکیر کے فقیر نہیں. وہ واحد مرد کلندر ہے پاکستان کی سیاسی سیٹ اپ کے اندر. مشرف جیسے آمر سے یہ لوگ این آر او لے کے بھاگ گئے تھے, آپ کو یاد ہے؟ مشرف کے خلاف مرحومہ کلثوم کو انہوں نے اتارا میدان کے اندر, 1.5 ہفتے میں این آر او لے کے 40 لوگ پیک کیے بھاگ گئے. یہ میرا اور آپ کا وزیر اعظم ہے جو براڈ شیٹ نے بتایا کہ آپ کو اربوں روپے میں این آر او پڑتا ہے, وہ نہیں دے رہا ان کو این آر او. اور یہ دونوں اپنے امی ابو اور والدین کی کرپشن بچانے کے لیے ایک ہیں. دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ایک دوسرے. اچھا وہ مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں جی یہ بیک کر رہے ہیں ہم سے بات چیت کے لیے,
یہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں جو کسی صورت میں نہیں دیں گے. پچھلے دنوں 2 دن سے باتیں چل رہی تھی کہ جمعے کو بھی آپ کی ان سے میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کو چلانے کے حوالے سے, اور آج ایک پھر دوبارہ میٹنگ ہونی تھی. اسد کیسر صاحب اس میں, پرویز خٹک صاحب تھے, اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب تھے, انہوں نے ملنا تھا ان کو. وہ کیا ہوا, ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم سے NRO مانگے. بالکل اس پر موقف لیں گے, لیکن معذرت کے ساتھ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ PDM کے اندر جس طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ دراڑیں ہیں اور یہ موقف میں جو تضاد ہے کھل کر سامنے آ رہا ہے, لیکن کیا حکومت جس طریقے سے اسے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جس طرح سے ٹویٹس ہو رہی ہوتی ہیں, جس طرح سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, کیا PDM کی ناکامی حکومت کی کامیابی تصور کی جائے؟ دیکھیں سونیا, کچھ کروڈ ریالٹیز ہیں جس کو ہمیں ماننا پڑے گا. اب دیکھیں ایک دفعہ پھر یہ PDM کے حوالے سے جو میں دیکھ رہا تھا بسر صاحب, ان کی 26 نکات کا جو اعلامیہ تھا PDM کا نا, وہ آپ سارا بار بار پڑھیں نا سونیا, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ سارا کا سارا فوکس جو ان کا تھا نا, وہ نظام کی بہتری کے لیے نہیں تھا, حصول اقتدار کے لیے تھا. اب دیکھیں نا, لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اس سارے عرصے میں اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے دور رہی, اس کو نہیں ون اوور کر سکے, عوام ان کے ساتھ نہیں آئے, حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکے. یہ ساری چیزیں حکومت کو سر ٹف ٹائم تو کیا دیا کہ اس تحریک کے بعد ہم نے دیکھا, ابھی دیکھیں 1 مہینے میں 2 بار پیٹرول مہنگا ہو گیا, عوامی ایشوز پر دباؤ. چلیں میں ایک بات کر کے پھر اسی پہ آتے ہیں, اور یہی میرا خیال ہے تھوڑا سا بسر صاحب کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ ویسے تو سمجھتے ہیں ساری چیزیں. دیکھیں 2 چیزیں جو میرے دماغ میں آ رہی ہیں نا بار بار, ایک تو یہ ہے کہ جو تحریک کے مقاصد تھے وہ دور دور تک پورے نہیں ہوئے. اب یہ ظاہر سی بات ہے, کام لمبا ہو گیا. سیاست میں جب آپ کام لمبا ہو جائے نا, اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اپنے کارڈ نئے سرے سے کھیلیں گے, پھر نئے سرے سے آپ بندوں کو تلاش کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر مقتدر کے ساتھ کیسے تعلقات, وہ ایک لمبی چیز ہوگی. یہ بریتھنگ اسپیس ملا بہت بڑا کس کو, PTI کو, ٹھیک ہے نا. یہ جس طریقے سے 3.25 سال کا عرصہ ہو گیا, فائر فائٹنگ, یہ پولیٹیکل فائر فائٹنگ بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں. بسر صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں, عثمان صاحب بھی, باقی وزیر بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جواب دینا چاہیے, اور پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں انہوں نے ٹکا کے جواب دو, وہ دیں آپ. لیکن عثمان 2-3 چیزیں بڑی اہم جو آپ کے حوالے سے, ایک تو یہ کہ جو آج پہلی دفعہ بہت عرصے بعد پنجاب کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں, جس کو اگرچہ نون والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. یہ کھوکھر برادران کا رول, ابھی جس طریقے سے 125 کروڑ کی جگہ آپ نے واگزار کروائی وہاں پہ, اور ان کا بیان بھی میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ, انہوں نے کہا تھا کہ جی پرانی بات ہے کہ میں 1 لاکھ روپیہ روزانہ جاتی عمرہ کو میں دیتا ہوں سارے معاملات چلانے کے لیے. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. اب وہ جس طریقے سے قبضہ گروپوں کے وہ جس کو کہنے IG بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, اب ان پہ اگر ہاتھ ڈالا گیا, یہ بہت اچھی بات ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ جب پرائم منسٹر نے خود بات کی تھی کہ اپنے بھائی کا, بہنوئی کا جو پلاٹ ہے وہ نہیں خالی کروا چکے تھے ان قبضہ گروپوں سے, تو لوگوں نے کہا تھا کہ جی حکومت کی طرح ہے, یہ تو اچھا اقدام ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں چیزیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل رہی, F9 پارک کو آپ دیکھ لیں, اس کو گروی رکھ کے تو جناب 500 روپے کا آپ سکوک بانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا عثمان صاحب, اب کارکردگی دکھانے کا وقت ہے, فیتا کٹنگ کا وقت آپ کے پاس آ رہا ہے. 2023 میں یہ باتیں نہیں چلیں گی, خالی یہ فائر فائٹنگ نہیں ہوگی, اس کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. اچھا تو شام بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے ہمارے معزز جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں, انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا, اور میں ان کی جو دور اندیشی کو داد دیے بغیر آج نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا تھا یہ ایک سیسیلین مافیا ہے. اصل میں مسلم لیگ نون کچھ سیاسی لوگوں کا اجتماع نہیں ہے, کچھ سیاسی جتھا نہیں ہے, یہ کرمنلز لوگوں کا اکٹھ ہے. آپ دیکھیں یہ کھوکھر برادران سے تو آپ نے دیکھا 125 ارب کی ہم نے زمین, یہ کرتے کیا تھے؟ نواز شریف اوپر ایون فیلڈ 125 ارب کی ہے 125 کروڑ کی, 1 ارب 25 کروڑ روپے کی. جی یہ کرتے کیا تھے؟ لیکن ایک پیرامڈ آف کرپشن تھا. اس کے اوپر نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں, وہ اربا ارب کی ٹیٹیاں لگا رہے ہیں, وہ یہاں سے پیسہ گھما کے باہر اور اندر کر رہے ہیں, وہ اربا ارب ڈالرز میں کام کر رہے تھے. کوئی کیس فائنل کر کے اندر کراؤ نا, اور کوئی نہیں ہو رہا ہے. میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے, تو خیال میں مسیح تو کلاک لانتے تھے, نہیں باقی بھی ہوئی نا اپنے لوگوں کے خلاف نا, اب چینی گندم بحران جو پیدا ہوا اس پہ بھی سر ان کے خلاف بھی کارروائی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مافیا جس کو ہم پنجاب میں ایکسپوز ہم نے کیا ہے, اور جو ہم نے پاکستان کے لوگوں کی زمین ان سے بھاگ, یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے.
یہ کھوکھر ایک استارے کا نام ہے جو مسلم لیگ نون کے اندر کرمنلز بھرے ہوئے ہیں. اب آپ گجرانوالہ کے اندر ہے, ایک بندہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ روز شام بس کو میں گورنر صاحب پہ بھی الزام لگ رہا ہے, سرور صاحب پہ بھی, وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ عمران خان کی حکومت ہے جس پہ الزام لگے پروب کو. ایک صاحب آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, خرم دستگیر خان, انہوں نے اس موصوف نے, یہ کھوکھر سے بھی بڑا ایک قبضہ گروپ ہے, یہ روز رات کو ٹائی لگا کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہے اور آ کے بھاشن جھاڑتا ہے ہمارے اوپر. اس سے ہم نے 104 کروڑ 1 ارب 4 کروڑ کی ایک پراپرٹی گجرانوالہ کے اندر سے واگزار کرائی ہے, جو 38 سال سے اس سے نہ پیپلز پارٹی کی حکومت واگزار کرا سکی, نہ مشرف جیسا عمل کرا سکا, نہ کافلی کروا سکی. عمران خان کی حکومت نے واگزار کروائی ہے ایک پراپرٹی جس میں بہت سارے پیٹرول پمپ بھی ہیں, جس میں پیٹرول پمپ ہم نے, اور وہاں پہ آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا بنایا ہے, پارک. ہم نے گجرانوالہ کے اندر اسی فیملی سے دوسری ایک پراپرٹی واگزار کروائی ہے جس کی مالیت ہے 51 کروڑ روپیہ. وہ اچھا, یہ ذرا آپ کو سن کے ہنسی چھوٹ جائے گی, انہوں نے محکمہ مال کی زمین یعنی پٹواریوں کی زمین پہ خرم دستگیر نے قبضہ کر لیا, وہ ہم نے واگزار کروائی. ایک فیملی ہے MNN کا, نارا فیملی, ان سے ہم نے 380 کنال زمین سرکاری واگزار کروائی ہے. دیکھیے یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں جو عمران خان کہتے تھے نا یہ کرمنلز کا جتھا ہے. نواز شریف اور اس کے بچوں نے ارب ڈالرز میں یہاں کمائے ہیں. نیچے جو پورا ایک پیرامڈ بنا ہوا تھا اس میں خرم دستگیر جیسے لوگ ہیں, پمپس لگائے ہوئے ہیں, زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, مدثر نارا زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, کھوکھر صاحب وہ اس خاتون کو برانڈڈ بیگ 5 لاکھ کے بیگ گفٹ کر رہا ہے. دیکھیے یہ سیاستدان نہیں ہیں, یہ کرمنلز لوگ ہیں. یہ یہاں پہ وہ تو کہہ رہے ہیں نظام بدلنے کے لیے آئے ہیں. یہ اصل میں نظام یہ بدلنا کون چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہی نظام روا ہو جائے جہاں پہ رجسٹری سے لے کے زمین کی انتقال سے لے کے ایون فیلڈ تک منتقلی تک پیسہ جو ہے نا جی وہ ایک خاندان کا بنتا تھا اور پیرامڈ آف کرپشن چلتی تھی. لیکن عثمان بسرا صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اگر صحیح معنوں میں احتساب کرنا ہے تو پھر اپنے لوگوں کا بھی کریں. اچھا, یہ ان کی مثال اس طرح ہی ہے کہ اگر آپ اور میں اور احتشام بھائی چلے جائیں اڈیالہ جیل کے اندر اور وہاں پہ جتنے بھی چور چکے اور بدماش بند ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کی پنڈی کے سیشن جج کے متعلق کیا رائے ہے, تو وہ سب یہی کہیں گے انتقامی کارروائی کر رہے ہیں ہمارے خلاف. کبھی چوروں نے بھی مانا ہے. دیکھیے یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فلاں بندہ کرمنل ہے کہ نہیں, عدالتیں کریں گی نا. لیکن عدالتوں کے بھی ریمارکس تو موجود ہیں نا معذرت کے ساتھ عثمان بسرا. وہ ریمارکس نہیں ہیں, وہ سنیے وہ ایک بینچ تھا, لارجر بینچ تھا, اس کے اندر 5 ججز کے ایک ریمارکس ہیں, اس میں 9 ججز کے ریمارکس کو لوگ مس کر دیتے ہیں, وہ بھی پڑھ کے سنائے نا جی. اب تو بیرون ملک سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. زبردست, یہ بات بڑی. بیرون ملک سے کیا آواز آئی ہے؟ براڈ شیٹ کا فیصلہ بیرون ملک سے آیا ہے جو کہ باہر کی ایک عدالت ہے جس نے لکھا ہے کہ نواز شریف اور اس کا خاندان پاکستان کے اندر بدترین منی لانڈرنگ میں. نہیں ابھی سنیے, جب وہ نیب کی جس نیب کی وہ بات کر رہے ہیں وہ نیب تھا جب قمر زمان اوپر بیٹھا تھا, چودھری قمر زمان, اس نیب نے جس نے براڈ شیٹ کو جان بوجھ کر اس سے حقائق نہیں لیے. دیکھیں براڈ شیٹ کیا ہے, لوگوں کو سمجھنے تو دیجیے نا احتشام بھائی. براڈ شیٹ لندن کی ایک عدالت کا فیصلہ ہے, اگر وہ فیصلہ اردو میں مشتہر کر رہے ہیں ہم, اس کا کرکس یہ ہے کہ نواز شریف کے خاندان کی $820 ملین کی ناجائز حرام کی جائیداد دنیا بھر میں موجود ہے, جس میں اس عدالت کے فیصلے نے لکھا کہ 100 ملین کی جو جائیداد ہے وہ انڈسپیوٹڈلی ثابت ہوگی کہ کرپشن سے بنی ہوئی ہے. آپ کے کھاتے میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے کھاتے میں جو اگر ہم کہیں کہ کوئی منفی بات آتی ہے جو آپ کے لیے ایک پریشر کے طور پہ آتی ہے, وہ ہے $29 ملین کا ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے پیسہ جج کے کہنے پہ نکلوایا, وہ لے گئے, وہ ٹھیک ہے. دوسرا شہزاد اکبر صاحب پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی گئے تھے, انہوں نے کٹ مانگی تھی, اور پھر جب ایک مالک صاحب ہیں کہ ان کا نام آتا تھا, وہ کہتے ہیں جی اس کی جواب دہی تو حکومت کو دینی ہوگی. اچھا وہ کون ہے جو کہتے ہیں والا؟ ان کے لوگ بھی کہتے ہیں, پلس آپ ٹی وی پہ روز دیکھتے ہیں جی جو کرمنلز ہیں. آپ تو نہیں کہیں گے, میں بتاتا ہوں آپ کو. وہی خاتون کہہ رہی ہے نا جو خود سزا یافتہ ہے, وہ نیب کے اوپر گورنمنٹ پہ کمنٹس کر رہی ہے. اس کا میں آپ کو ایک جھٹکا سا جواب دیتا ہوں جو عام بندے سمجھ سکتے. حکومت نے مشرف کے دور کے اندر کہا کہ براڈ شیٹ کو کہ نواز شریف چور صاحب جو ایونچولی جن کو سزا ہوئی ہے, ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کر دیں. آپ نے ایک تھرڈ پارٹی براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا. پھر مشرف صاحب نے ٹھیک 6 مہینے بعد معاہدہ کرنے کے نواز شریف کو NRO دے دیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے 6 مہینے کے اندر اس چور کی, نواز شریف کی $1 ملین کی حرام کی جائیداد پکڑ لی ہے. بھائی جو پکڑی ہے اس میں 20% ہمارا آپ سے کانٹریکٹ ہے,
اس کی گارنٹر یعنی کہ اس کی جو گارنٹی لکھی ہے وہ حکومت پاکستان نے لکھی ہوئی ہے, وہ تو آپ کو بھرنی ہے. وہ عدالت یہی تو کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو NRO کر لیا مشرف صاحب نے, اب جو $100 ملین کی حرام کی جائیداد نواز شریف کی یہ ڈھونڈ کے لائے ہیں, اس میں 20% اس کی مالیت کا اس کو دینا پڑے گا. اسی میں شیر پاؤ کا کیس واپس ہوا. دیکھیے اس NRO کے اندر $36 لاکھ اس کے جو لیے گئے تھے اس کو واپس کیے گئے. اس میں ایک اور میں چیز آپ کو بتاتا ہوں جو شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. زرداری صاحب نے سرے محل سے ہمیشہ انکار کر دیا, سرے محل کو باہر بکوا دیا گیا, اس کے پیسے جب پاکستان آنے لگے تو NRO دے دیا. اب وہ زرداری صاحب جو ہمیشہ سرے محل کی ملکیت سے زرداری خاندان اور بینظیر بھٹو کی فیملی $60 ملین کدھر گیا؟ سر سنیے نا, وہ 600 ارب روپیہ وہ جو سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ کس کے پاس گیا؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب سرے محل بکا اس کے پیسے آنے تھے حکومت پاکستان کے پاس, جب مشرف نے NRO دے دیا, پہلے یہ مانتے نہیں تھے کہ سرے محل ہمارا ہے, پھر وہ جو بک کے پیسے تھے وہ زرداری صاحب نے کلیم کر لیے کہ NRO کے بعد یہ تو میرے پیسے ہیں, سو وہ پیسے زرداری صاحب کے پاس چلے گئے. اس لیے تو میرا وزیر اعظم اور آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ NRO کی قیمت 2 ہوتی ہے, ایک ملینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز آپ کو پاکستان کی قوم کے حق حلال کے ادا کرنے پڑتے ہیں. آج تو زرداری صاحب کو آپ سپورٹ کریں, وہ تو آپ کے حق میں آ گئے ڈائریکٹلی جو چاہ رہے تھے آپ ہو رہا ہے. وہ جس طریقے سے انہوں نے جناب PMLN کے ساتھ ہاتھ کر دیا, وہ تو لوگ یہی کہتے ہیں پرائیویٹلی کہ ہاتھ کر دیا ہمارے ساتھ, جو اصل ایجنڈا تھا اس سے بہت دور چلے گئے, ہماری منزل قریب آ کے ہم سے دور چلی گئی ہے. اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے, یہ جو زرداری صاحب ہے نا, دیکھیے ان کی پولیٹکس اور نواز شریف کی پولیٹکس یہ ہے اقتدار کی پولیٹکس. یہ کبھی بھی ایک نیام میں 2 تلواریں سما نہیں سکتی تھی. لیٹر سے ایک بات اور پتہ چلی ہے کہ ایک دفعہ پھر زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں نواز شریف پہ کسی صورت میں اعتماد نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے آپ جو گرجز ہوتے ہیں نا ہمارے اندر کے, ہم انسان ہیں نا الٹیمیٹلی. زرداری صاحب کو 13 سال نواز شریف نے کسی بغیر جرم کے اندر رکھا, ان کی زبان کٹوائی. زرداری صاحب کوئی انسان نہیں بھول سکتا. بلاول کی ماں کو گندی ترین سیاست میں گالی نواز شریف صاحب نے دی ہوئی ہے. بلاول پوسٹر پھینکے, بلاول کی جو ماں کی ماں تھی یعنی ان کی نانی, اس کی برنہ تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی. ان کی ماں کے متعلق وہ الفاظ استعمال کی جو میں تو ٹیلی ویژن پہ ادا نہیں کر سکتا. یہ کیسے وہ بول سکتے ہیں؟ دیکھیے جو مریم کہتی ہے نا جی بلاول میرا اور تمہارے درمیان اب ایک کیمسٹری ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد صرف مفادات کی سیاست ہے, باقی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت جو ایک سارا ماحول بنا ہوا ہے, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کا سٹانس, دوسری طرف حکومت کے بیانات, اس سارے ماحول کو اگر دیکھا جائے تو فیوچر سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو PDM کے اتحاد کا مقصد تھا, جو وہ کہتے رہے تھے, مثلا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے, ہم سینٹ کے الیکشن میں نہیں جائیں گے, ساری باتوں سے ہٹ گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ آج بھی کہہ رہے ہیں, کل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ضمنی انتخابات میں ہم جائیں گے. دیکھیں ابھی یہ 19 تاریخ کو 2 حلقوں میں ڈسکا میں اور اس کے بعد وزیر آباد میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, وہاں پہ اب وہ حصہ کی تیاری کر رہے ہیں. اسی طرح سینٹ کے الیکشن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مل کے الیکشن لڑیں گے. دیکھیں اس کے بعد پھر آ جائیں گے سونیا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن, جو اصل مارکا پنجاب کہتے ہیں 13 کروڑ کا صوبہ ہے, اصل بیٹل فیلڈ وہاں پہ ہے. وہاں پہ ابھی جس طریقے سے بسا صاحب کی پارٹی اور PMLQ کے درمیان بڑی گڈی چیزیں ہو گئی ہیں, چودھری برادران کے کیسز واپس ہو گئے ہیں, کئی چیزیں طے ہو گئی ہیں. سینٹ کا ایک ٹکٹ فالتو جو ہے نا وہ آغا صاحب کو ملے گا, کامل جی آغا صاحب کو ملے گا. تو ظاہر ہے یہ تو ان کے اتحاد میں وہ پہلے ہی ہیں شامل ہیں, یہ بھی اور MQM بھی. اگر یہ ساتھ رہتے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. MQM تو ویسے کراچی میں یہ خبریں تھی کہ ضمنی انتخابات کے اندر اپنا جو اپوننٹ آ رہے ہیں انہوں نے تو دستبردار کرنے سے انکار کر دیا. دیکھیں یہ تو ابھی پوسچرنگ ہو رہی ہے نا, ابھی تو ابھی کچھ طے کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مل کے طے کر لیں کہ کس کو کرنا ہے یا ایک دوسرے کی سپورٹ کر پائیں. اس وقت تو ضرورت ایک دوسرے کی ان کو ہے آپس ساری کرنے کے لیے. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی اب اس کے بعد واٹ نیکسٹ. دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے سونیا دانیداری کے ساتھ کہ حکومت جو ہے نا وہ سیل تھرو کھڑ جائے گی. حکومت کے لیے جو اپوزیشن مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہے شاید اتنی نہیں کر پائے گی, ابھی تک نہیں کر پائی. حکومت کے لیے مشکلات حکومت کو خود ہی سالو کرنی ہے. ویسے اپوزیشن نے کہا کہ اب عوامی ایشوز پر ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے. جو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یہ اگر سٹانس انہوں نے پہلے سے لیا ہوتا تو آج ان کے ساتھ لوگ ہوتے. لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے بھائی, جلسے جلوسوں میں لوگ نہیں گئے نا. 13 دسمبر کو جو ہونا تھا
آر یا پار ہونا تھا، وہ خوار والے فیکٹر میں یہ لوگ کہتے ہیں چلے گئے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ اصل تبدیلی آنی تھی جس سے ان کی پارٹی کے لوگ بھی سہمے ہوئے تھے کہ یار پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، وہ کچھ نہیں ہوا. تو مطلب ان کے بیانیے کو بہت بڑا دھچکا لگا، پھر ان کے اپنے آپس کے اختلافات، پھر اپنی چیزوں سے واپس چلے جانا، اور پھر وہی اب بات ہو رہی ہے جی پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دیں گے. بھائی ڈے ون سے لوگ کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ ڈس فنکشن ہوئی ہے، دیں ٹف ٹائم ان کو، کیوں نہیں دے رہے؟ وہاں پہ بھی نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے پتے ریوائز کرنے، ان کا اندازہ ہو گیا کہ جی اس گو میں تو ان کو کچھ نہیں مل رہا. اب آئندہ کوئی اتحاد بنے گا، پھر عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پھر مقتدر حلقوں سے بھی بات بنانی پڑتی ہے، ان کی بات سننی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ آگے چل رہے ہوتے ہیں. ابھی وقت آئے گا. عثمان صاحب، اب صورتحال آپ کے لیے جو مجھے ذاتی طور پہ مشکل نظر آ رہی ہے نا، $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. لوگ آپ سے بہرحال 2023 کے الیکشن میں سوال کریں گے کہ جی آپ نے ہمیں کیا دیا؟ ریلیف تو نہیں ملا، اوپر سے مہنگائی کا طوفان نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. اس میں بہت سارے انٹرنیشنل فیکٹر بھی ہیں. مثلا پچھلے دنوں انٹرنیشنل پرائس آپ آڈویل آئل کی، اس کے بعد پام آئل کی بڑی، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کئی حوالوں سے ہاں جی کروڈ آئل کی بھی بڑی. چلیں اب تو دوبارہ سے اب آپ نے اس مہینے میں 2 دفعہ آپ نے تیل کی قیمت بھی بڑھا دی ہے، بجلی کی قیمت آپ نے بڑھا دی ہے. تو عام آدمی کوئی اس بات سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ کی مشکلات کیا ہیں. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایک سیویئر آف دا نیشن. لوگ آئے تھے کہ جی کوئی ہمیں کوئی تبدیلی کے لیے کوئی بندہ آئے گا، اس کو دیکھ لارجر دین لائف عمران خان صاحب کو لوگ دیکھ رہے تھے. وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. 2023 میں شاید آپ کے لیے بہت کچھ نہیں ہوگا، اور پھر الیکشن جیتنا شاید مشکل تو نہیں ہو جائے گا. اچھا شام بھائی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ چیزیں سامنے رکھیں لوگوں کی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے. دیکھیے، جب ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں، احتشام بھائی، اس ملک کے اندر ڈومیننٹ یعنی کہ زیادہ بڑا طبقہ زراعت سے منسلک ہے. 23% ابھی بھی زراعت ہے ہمارا جی ڈی پی کا ہے، اور 80% لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں. جی ہاں، ہم نے گندم کی سپورٹنگ پرائس میرے وزیر اعظم نے 1300 سے اٹھا کے 1650 کر دی. 1 من کے پیچھے 350 روپے عام کسان کو ملا. سندھ میں 1700 سے زیادہ ہے. وہ آپ سے 1 نمبر آگے لے گئے. وہ اس لیے وہ تو ایک دوسرا ایک فیکٹر ہے نا، بلیک جو گورنمنٹ سپورٹنگ پرائس میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب مجھے جو 1 ایکڑ کے اندر میری پیداوار تھی، مجھے اس میں 23 سے 25 ہزار روپے، میں کسان کا بیٹا ہوں نا، ہم بھی گندم اگاتے ہیں، مجھے 23 سے 25 ہزار 1 ایکڑ میں زیادہ ملی. میری 80% کسان کے اندر جو کسان ہے اس کو، مڈل مین کو اور مزدور کو زیادہ ملا. آپ کے اس وزیر اعظم نے کسان کے لیے یہ کیا کہ 140 روپے من والا گنا جو نواز شریف کی حکومت کے اندر جس کی 5-5 سال پیمنٹ نہیں ہوتی تھی، آج کسان کو 300 روپے من آپ کی ملیں پیچھے ہیں، اور 300 روپے من یعنی کہ 100% سے بھی زیادہ اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے. یہ عام کسان کے لیے کیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کو مالیاتی خسارہ بولتے ہیں، یعنی میرے پاکستان کے کمانے اور خرچ کرنے کے درمیان جو فرق تھا 20 ارب امریکی ڈالر کا آؤٹ فلوز کا، یعنی کہ پاکستان کی جیب میں کیا آ رہا ہے اور پاکستان باہر کیا نکال رہا ہے، اس کے اندر 20 ارب ڈالر کا فرق تھا. آپ کے اور میرے وزیر اعظم نے الحمدللہ آج اس کو مالیاتی خسارے کو آپ کی ڈکشنری سے نکال باہر کیا ہے. آج آپ سرپلس کے اندر ہیں، $443 ملین سرپلس کے اندر ہیں. آج آپ کی فیصل آباد کے اندر جو پار لوم کی انڈسٹری ہے، اس میں میں نہیں کہہ رہا، ایپٹما کے فگرز ہیں، 5 لاکھ لوگ پچھلے 4 مہینے کے اندر نئے روزگار کے اوپر آئے ہیں. وہی جو انڈسٹری جو اپنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 26% بڑی ہے جی. 5 لاکھ نیا روزگار پیدا ہوا ہے، وہ عام آدمی کے لیے ہوا ہے. نہیں بڑا. انرجی سیکٹر بگیسٹ ہول ہے وہ. آپ دیکھیں 2300 روپے کا آپ کا بجلی کا خسارہ، سرکولر جیٹ 350 روپے اب گیس کا. سر دیکھیے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہ کچھ سیاسی گفتگو نہیں ہم کر رہے. سینٹ کے اندر حکومت نے ڈاکومنٹڈ اپنی ایویڈنس جمع کروا دی ہے. ہم نے جو اندرونی اپنے قرضے لیے اس حکومت نے، وہ لیے 495 ارب کے، اور ہم نے 19.5 ارب یعنی کہ 1950 ارب کے قرضے واپس کیا. ہم نے بیرونی ملک سے جو قرضے لیے، جو باہر سے آپ ایکسٹرنل ڈیٹ جسے کہتے ہیں، 5 ارب ڈالر لیا ہے، ہم نے 11 ارب ڈالر واپس کیا ہے. دیکھیے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی اور آ رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ریلیف ملے. چلیں احتشام صاحب، حکومت کے جو اچھے کام ہیں ان کو تو سراہنا چاہیے، لیکن عثمان بصرہ صاحب، اگر پی ڈی ایم نے اداروں پر بلا جواز تنقید کی، نظام کی خرابی کا رونا رویا، تو آپ مجھے بتا دیں کہ حکومت نے نظام کی بحالی کے لیے اب تک کیا کیا؟ آپ دیکھیں پی آئی اے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ریلوے تباہالی کا شکار ہے، اسٹیل ملز بکنے کو ہے،
ہے, پولیس ریفارمز آپ نے کرنی تھی, پولیس سڑکوں پر قتل عام کر رہی ہے, ہر شعبے میں آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ قبضہ مافیا کا راج ہے, حکومت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے. چلے مان لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ نظام کی خرابی کا رونا رو رہی ہے, تو آپ کس طریقے سے اس نظام کو ٹھیک کریں؟ سونیا, آپ نے جو منظر کشی کی ہے, میں بھی اس دروازے کے باہر ایک پاکستان سے آیا ہوں کہ حکومت کی بے بسی الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم نے پاکستان کے اندر اداروں کی تضحیک کی ایک مہم چلائی ہے. الحمدللہ آپ کے وزیر اعظم, آپ کی حکومت اور عوام اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. اور جو احتشام بینی کی طرف اشارہ کیا کہ کیوں آخر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی, پاکستان کی 11 جماعتیں. جواب دینا کہ پی آئی اے قرضوں میں نہیں ڈوبی ہوئی, ریلوے تباہی کا شکار نہیں ہے, اسٹیل ملز کا حال آپ کے سامنے ہے, پولیس اس کا جواب دینا. اسی پہ میں آ رہا ہوں. دیکھیے آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ورثے مطلب وہ ورثے میں خراب کر کے چلے گئے, اب آپ نے ٹھیک کہیں سے تو شروع کریں نا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ وہی پی آئی اے ہے نا جس کے ساتھ اسٹیل مل مفت ملا کرتی تھی, اسی پی آئی اے کی بات کر رہی ہیں نا آپ. دیکھیں آج آپ کے پی آئی اے کے ابھی سی ای او جو ہیں, ان کا انٹرویو پچھلے دن میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہا تھا. آپ کا بڑی جگہ سائی ہوئی ہے وہاں پہ, جہاز ہوتا ہے ملیشیا میں. آپ سچ سنیں, دیکھیں وہ کیونکہ ایک لمبی بحث ہے, میں آپ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں پھنس جاؤں گا تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ بھی جہاز لیز پہ نون والوں نے لیا. دیکھیں پھر آپ کہیں گے کہ پھر نون کے اوپر ڈال دیتے ہیں. دیکھیے وہ جہاز بھی انہوں نے لیا اور بھارتی کمپنی سے لیز کے اوپر لیا ہوا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو جان بوجھ کر قرضوں کے گرداب میں اس طرح پھنسا کے چلے گئے تاکہ آنے والی حکومت فیل ہو. لیکن الحمدللہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹرنل انٹرنل ڈیٹ کے اوپر کتنی زبردست کامیابیاں میرے وزیر اعظم اس کی ٹیم نے سمیٹی ہیں. کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی تبدیلی جو بہترین ایک ماڈل تھا وہ ابھی تک نہیں آیا. لیکن آپ دیکھیں کہ غمگیر صورتحال وہ سچویشن سے نکال کے آپ کے وزیر اعظم آج آپ کو 2.5 سالوں میں پولیس ریفارمز تو ہو جائیں گی. پولیس ریفارم کی چھوٹی سی بات مجھ سے سن لیں. اس ملک کے اندر اس پولیس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر 69 عورتوں کو قتل کیا اور ایف آئی آر درج کروانے کے لیے 70 دن کا دھرنا دینا پڑتا تھا. پھر اسی ملک کے اندر اس پولیس کے خلاف آج ایف آئی آر بھی کٹ رہی ہے. وسیم اختر پلس کا کیا کرنا ہے, وہ رہے گا. سنیں, وسیم اختر پلس کا صرف ایک قصور ہے. احتشام بھائی, وہ میری اور آپ کی کلاس سے تعلق رکھتا ہے. وسیم اکرم پلس نے, اب سن لیجیے سر, وسیم اکرم پلس نے ہی کھوکھروں جیسے قبضہ گروپ کو لاہور میں نکیل ڈالی ہے. وسیم اکرم پلس ہی پنجاب کے اندر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے 300 ارب روپیہ چوروں ڈاکوؤں سے نکال کے آپ کی حکومت کے خزانے میں جمع کروایا ہے. وسیم اکرم پلس ہی پورے پنجاب کو وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی کے اندر ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے. وسیم اکرم پلس نے ہی ساؤتھ پنجاب میں جا کے 6 یونیورسٹیاں بنائی ہیں, 5 ہاسپٹل بنائے ہیں. وسیم اکرم پلس کا صرف ایک قصور ہے کہ وہ اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتا. وسیم اکرم پلس کے دور کے اندر یہ اگر پولیس گردی کا واقعہ ہوا تو 1 گھنٹے کی تاخیر سے ایف آئی آر درج ہوئی. بھی ایسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پونے 3 سالوں میں 400 ارب روپیہ جو ہے نا وہ پونے 400 ارب نیب نے ریکور کیا ہے. 285 ارب پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ریکور کیا ہے اور زمین کی مالیت 300 ارب اس کے علاوہ ہے. یہ ہارڈ کیش کی بات کر رہا ہوں. صحیح, چلیں ہم امید رکھتے ہیں عثمان بصرہ صاحب کے آنے والے دنوں میں صورتحال بہتری کی طرف, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور مسائل بہت زیادہ ہیں. امید رکھتے ہیں کہ صورتحال بدلے گی اور جس تبدیلی کی عمران خان صاحب نے بات کی وہ واقعی صحیح معنوں میں نظر آئے گی. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ عثمان بصرہ صاحب آپ کے وقت کا. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.